बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। सूरत-ए-हाल बड़ी दिलचस्प हो गई है। एक तरफ आर्मी चीफ से अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौर की मुलाकात की खबर और उसके बाद एक सिक्योरिटी जराये के हवाले से नई खबर सामने लाई गई। DGISPR का भी बड़ा अहम बयान जारी किया गया है। तफसील आपके सामने रखनी है, लेकिन इमरान खान ने आर्मी चीफ से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया है। जी एक और अगली पेशरफ्त है। और अब क्या आर्मी चीफ माफी मांगेंगे, उन्होंने मजीद क्या कहा है आज अडयाला जेल के अंदर, ये सारी तफसील आपके सामने रखनी है। और क्या एस्टैब्लिशमेंट ये जो अभी मुलाकात या मुज़ाकरात की कहानी है, ये तहरीक इंसाफ को ट्रैप कर रही है, ये भी एक खदशे का इजहार किया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट हुई है और उसका ताल्लुक है डोनाल्ड ट्रंप की खलबरदारी के साथ। तहरीक इंसाफ ने दावा किया है कि उनके 20 लोगों को दावतनामे दिए गए हैं इस हलबरदारी की तकरीब में शमूलियत के साथ। ये क्या सीन है, इस पे भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। कल बिलावल जरदारी के हवाले से बड़ी खबरें गर्म थी कि उनको बहुत जबरदस्त तरीके से इनवाइट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप आएंगे तो हलबरदारी तकरीब होगी, लेकिन वो सारा कच्चा चट्टा खुल गया है। वो कोई टेबल जिस तरीके से बुक करवाते हैं या टिकट परचेज करते हैं, डोनेशन का एक तरीका होता है वहां पे, वो करके बगैर लिया गया। और पाकिस्तान के सफारत खाने ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि भाई हमारे नोटिस के अंदर नहीं है, यानी हमारे जरिए ऐसा नहीं हुआ और होना यही चाहिए था कि सफारत खाने के जरिए अमूमन ये इन्विटेशन होती है। लेकिन आज बैरिस्टर गौर जो मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं बैरिस्टर सलमान साहब, उन्होंने जो है वो उनसे कहा गया कि ये बिलावल साहब को तो आया है जी इनविटेशन, तो आपको कोई इनविटेशन नहीं आया। उन्होंने कहा है जी 20 अफराद हमारे जो है ना, इस तरह के 20 इनविटेशन आए हुए हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे हैं और लोग जा रहे हैं। तो फिर इस हवाले से मैंने चेक किया तो एक इंटरनेशनल जो है वो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस हवाले से जो है वो इसकी तस्दीक की है। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और उनका बताना है कि तहरीक इंसाफ के जो दावतनामे हैं वो जारी किए गए हैं मुख्तलिफ अफराद को। ये एल मॉर्गन है, उन्होंने जो है वो ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दी है ये खबर कि क्रेडिबल सोर्सेज टोल्ड मी दैट खान्स पार्टी PTI हैज रिसीव्ड एट लीस्ट 20 ऑफिशियल इन्विटेशन फॉर ट्रम्प इनॉग्रेशन ऑन जनवरी 20। अच्छा, ये हो सकता है चूंकि अकाउंट की जो है वो ब्लू टिक है। अब ये साहब जो है वो अक्सर खबरों के अंदर रहते हैं, लेकिन ये बात ना भी हो तो ये बात तहरीक इंसाफ के जो सोर्सेज हैं वो कंफर्म करते हैं। अब जैसे सलमान अहमद है जो सिंगर हैं, तहरीक इंसाफ के शख्स हैं, पिछले दिनों उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से कुछ गलत बयानात दिए। वो उनकी सोच और फिक्र के मुताबिक उन्होंने जो है वो इमरान खान से वफादारी के तनाज़ुर के अंदर ही बात की है, तो उनको भी इनविटेशन तो मौजूद है उनके पास। इस तरह तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले 20 अफराद जो है उनके पास वो इनविटेशन मौजूद है और वो उस तकरीब के अंदर जो है वो शिरकत करेंगे। और ये बात तकरीबन हो गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ को एज ए पार्टी वो जो दावत है वो नहीं आई, तो इस वजह से ज्यादा उसकी तशहीर नहीं की गई। लेकिन इसी को लेके बिलावल जरदारी ने जैसे तैसे वो टिकट हासिल किया है, तो अब उस पर शोर शराबा करके तो एक माहौल बनाने की जो है वो कोशिश हुई है। अच्छा, एक जो है, अब हम आते हैं इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट, ये जो सारी इस वक्त बड़ी अजीब खिचड़ी बन गई है। इमरान खान ने जो बयान दिया है वो तो है माफी का बयान। अब जो ये मुलाकात का सारा सीन जब सामने आया तो जो मुन्ना भाई मुनीब फारूक हैं, उन्होंने कहा है, वो कहते हैं जी बस ये जब सबकी मुलाकात हो गई तो बाद में इन्होंने कहा बैरिस्टर गौर ने कि हमारी 2 मिनट बात सुने। तो वो फिर अलहदगी के अंदर बात हुई, वहां पे एक तीसरा बंदा भी मौजूद था, बैरिस्टर गौर को नहीं पता लेकिन मुझे पता है वो तीसरा बंदा भी मौजूद था। तो वहां इन्होंने मिन्नत तरला किया, इमरान खान को रिहा करें, हम बड़ा फंसे हुए हैं, बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। तो ये मिन्नत तरला किया गया, कोई ऐसी मुलाकात जो है ना वो नहीं हुई और ये सारी चीजें, ये ऐसा होता है, यानी जो सारी चीजें हैं। और फिर उसकी जो तरदीद है वो आई है। हालांकि ये तरदीद जो है वैसे भी आ सकती थी, लेकिन सिक्योरिटी जराये के हवाले से तरदीद क्यों आई है? तरदीद जो आई है ना, वो अल्फाज तो मैं आपके सामने रख देता हूं
اور وہ بڑے دلچسپ الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یعنی ملاقات جو ہے اس کی تردید نہیں آئی. یعنی یہ بات سب سے عام ہے. لیکن نون لیگ کو بھی تو حوصلہ دینا ہے یار. تسلی رکھیں، کچھ نہیں، خیر ہے، آپ ڈٹے رہیں. اور آج آپ نے دیکھا کہ جو سینیٹر عرفان صدیقی ہیں انہوں نے بھی انکار کیا پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا جی کوئی ایسی مذاکرات نہیں ہو رہے اسٹیبلشمنٹ سے، یہ ہمیں بس ہمیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں سب کو اور یہ کر رہے ہیں. اچھا اب جو ہے وہ خبر یہ چلائی گئی جو جتنے ٹاؤٹ ہیں ان کو بھی اور پی ٹی وی نے بھی چلائی کہ بیرسٹر گور اور علی امین گنڈا پور کی بات چیت کا اصل احوال بیرسٹر گور اور علی امین گنڈا پور سے پشاور میں بات چیت خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی معاملات کے تناظر میں ہوئی. ذرائع بیرسٹر گور نے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی. ذرائع بیرسٹر گور کو جواباً بتا دیا گیا کہ سیاسی معاملات پر بات چیت آپ سیاست دانوں سے کریں. ذرائع بات چیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. ذرائع کوشش کی گئی کہ سیکورٹی معاملات پر ہونے والی بات چیت کو سیاسی رنگ دیا جائے جو افسوسناک ہے. اب یہ جو سیکورٹی ذرائع ہیں وہ وہی ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ پاک فوج اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی اس کو بیان سمجھا جاتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اس کا انکار کرنا پڑے تو وہ آسان ہوتا ہے جی کہ ہم نے تو خبر نہیں دی، یہ تو کوئی سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے چلی ہے. تو حالانکہ یہ آفیشیل اگر کوئی پہلے والی سختی ہوتی، پہلے والا ماحول ہوتا اور تو جو ایک گرج چمک ہوتی تھی آئی ایس پی آر ڈی جی صاحب کی، تو وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے عنوان سے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی جا سکتی ہے. تو یہاں سے بھی شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جب پوری میٹنگ پہلے جو وہاں پہ سیاسی لیڈرشپ موجود تھی تو ان کی جتنی ملاقات ہوئی ہے وہ ہوئی سیکورٹی پہ ہے، دہشت گردی پہ ہے، تو علیحدہ سے سیکورٹی پر کیا بات ہونی تھی. یہ کوئی لاجک جو ہے وہ سمجھ میں بہرحال آنے والی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے چند دن پہلے جو صحافیوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی ہے وہ ساری ڈیٹیل بھی سامنے آئی ہے جس کے اندر انہوں نے 9 مئی اور باقی معاملات کا ذکر کیا ہے. اور وہ انہوں نے کہا ہے جنرل احمد شریف نے صحافیوں اور دانشوروں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی بات چیت ہے ہم کسی سے کوئی سیاسی جماعت ہمارے مخالف نہیں ہے، ہم کسی کے سیاسی مخالف نہیں ہیں بلکہ ہم سب جماعتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں واضح کیا کہ مذاکرات کرنا حکومت اور اپوزیشن کا کام ہے. فوج 9 مئی کے سانحے کو ایک قومی سانحہ سمجھتی ہے جس میں منصوبہ بندی کے تحت عوام اور فوج کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی. فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والے انتشاری قانون کی گرفت میں آئے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے میڈیا اراکین کے ساتھ طویل نشست میں تمام سوالوں کا جواب دیا اور پاکستان کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا. پھر صحافیوں نے سوال بھی کیے. انہوں نے کہا جی فوج کسی بھی سیاسی جماعت کے حق میں یا مخالفت میں نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر پھیلائے جانے والے چند عناصر کی گھٹیا مہم فوج اور عوام کے مابین مضبوط رشتے میں دراڑ نہیں ڈال سکتی. میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ وہ نفرت، سیاسی بے چینی کی بجائے ملک کی معیشت، عوامی مسائل اور غربت کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. تو یہ بیان آ گیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا، آج یہ جاری کیا گیا آفیشلی. اور اس کے اندر بھی گول مول صاحب وہ جو ہے وہ طریقہ پہلے والی وہ سختی اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے. ایک طرف ملاقات کی خبر اور ساتھ یہ آج جاری کیا گیا، یہ بھی ایک عام دلچسپ صورتحال ہے. اچھا اب ایک اور معاملہ ہے اور وہ ہے عمران خان کا بیان. عمران خان کو کوئی نہیں ہے، کل سزا سنا دیں، نو ٹینشن، وہ بڑے سکون کے اندر ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو بات ہے نا کہ ہم کمپرومائز کریں گے یہ تو بھول جائیں. جو آج عمران خان کا بیان جاری ہوا ہے وہ تو آرمی چیف سے، یعنی ایک دیکھیں نا یہ ایک طرف بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ یہ بھائی اگر ملاقات ہوئی بھی ہے 2 گھنٹے ہوئی ہے، 2.5 گھنٹے جتنا بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اقتدار چاہیے یا سول سپریمیسی چاہیے. یہ بات ہے، پیش رفت تو یہ اچھی ہے لیکن یہ بات بڑی عام ہے. دوسرا یہ کہ یہ ٹریپ ہو سکتا ہے، یعنی ایک طرف امریکہ سے نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے اور وہ دباؤ آنا ہے اور دباؤ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ادھر سے مذاکرات ادھر سے ملاقاتیں یہ کر کے تو پی ٹی آئی کو ٹھنڈا کرنے کی جو کوشش ہے وہ ہو رہی ہے. بعد میں ممکن ہے کوئی سمجھے کہ امریکہ سے کوئی رد عمل بڑا سخت نہیں آیا جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ سے، تو پھر اسی طرح کا کام دوبارہ شروع کر لیں گے. تو یہ اس طریقے سے بعض لوگوں کا خدشہ ہے کہ یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ملاقات کے اور مذاکرات کے دروازے بھی کھول کے رکھنا، ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کرنا اور یہ ساری چیزیں بہرحال کچھ وقت کے لیے فی الحال ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے بھی، اور وہ پریس کانفرنس آ گئی ہے. اچھا اب عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے
وہ عام ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی آرمی چیف ہم سے معافی مانگ رہے، یہ بڑی عام بات ہے۔ انہوں نے کہا آرمی چیف کو ہم سے معافی مانگنی چاہیے، ہمارے لوگوں کو پکڑا ہے، مارا ہے۔ گنڈا پور نے اگر کہا ہے کہ 9 مئی میں ہمارے لوگ تھے تو غلط کہا ہے۔ میرے سے اب آپ کی یہاں جیل میں زیادہ دیر ملاقاتیں نہیں ہوں گی، کیونکہ میرے پاس میجک بال ہے جو مجھے پہلے بتا دیتی ہے۔ اب یہ اس کا بھی ترجمہ شروع ہو گیا ہے کہ عمران خان کا کیا مطلب ہے، کہ یعنی یہ رہائی کی طرف اشارہ ہے، یا جیل کے اندر چونکہ کل ان کو سزا سنا دی جائے گی تو پہلے کی طرح انڈر ٹرائل جو قیدی ہوتا ہے اور قیدی کا سٹیٹس تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے، لیکن اس میں بھی عدالت تو پیشیاں ہونی ہے، تو یہ شاید اس طرف اشارہ ہے، یا ملٹری ٹرائل کی طرف تو میرا خیال ہے اب چانسز کم ہے وہ لے جانا ہے۔ لیکن یہ بہرحال اشارہ بہت بڑا عمران خان نے یہ ایک اور جو ہے نا پہلی ڈال دی ہے اس کے اندر۔ کیسز کا سامنا کروں گا، آپ اگر فیصلہ سنائیں، اپیل کرتے ہیں، ہر حال میں کل فیصلہ سنائیں۔ جج کو کہا ہے بھائی سنائیں، جو آپ نے نکالنا ہے اس گدڑ سنگھی سے نکالیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی کی 2 ڈیمانڈ ہیں، نیوٹرل ججز کے ذریعے جوڈیشل کمیشن کا قیام اور بے گناہ قیدیوں کو رہا کرنا۔ میں کوئی ڈیل نہیں کر رہا، یہ بھی ہے کہ ہم نے کبھی دروازے بند نہیں کیے۔ ناانصافی تب ہوتی ہے جب بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہوں۔ ہم سب پر مقدمات ہیں، کیس بلڈنگ جلانے کے بارے میں ہے، لیکن کبھی تفتیشی افیسر نے آ کر ثبوت نہیں دیے، ایسے کیسز نہیں چل سکتے۔ نیوٹرل امپائر کے لیے پہلا کھلاڑی ہوں جس نے جدوجہد کی۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے بھی نیوٹرل امپائر بلائیں۔ سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز بلائیں۔ یہ ججز کی ذمہ داری ہے کہ تحقیق کے بعد جو سزا دیں گے میں اس کے راستے میں کیوں کھڑا ہوں گا۔ شوکت خانم اور نمل میں ایسے ڈونرز موجود ہیں جو 100 کروڑ دینے کو تیار ہیں۔ بتائیں کہ القادر یونیورسٹی کے 60 کروڑ کی بلڈنگ بنی، کیا ملک ریاض کا یونیورسٹی کے لیے فیور کرنا تھا؟ 9 ارب لوگوں وہ ساری بات آگے انہوں نے کی ہے۔ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ملک میں اتنے برے حالات نہیں، اگر ان پر سے دباؤ ہٹا دیا جائے تو بہت سے ججز اچھا کام کر سکتے ہیں۔ جان بوجھ کر غلط سزائیں سناتے ہیں، اور کسی اور ملک ہوتے تو انکوائری ہوتی اور ان کو نوکری سے نکالا جاتا۔ یہ ججز کے بارے میں بات کی ہے۔ توشہ خانہ وان سائفر سمیت مقدمات غلط سزائیں سنانے والے ججز امید رکھ سکتے ہیں کہ انہیں ترقی ملے گی۔ عوام کو ان ججز کی قدر کرنی چاہیے جو مشکل حالات اور دباؤ میں انصاف کیا اور صحیح فیصلے سنائیں۔ کیسز کا سامنا کروں گا، آ کر فیصلہ سنائیں، اپیل کرتے ہیں۔ وہ بات جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کی ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا ذکر کیا ہے، لیکن خاص طور پر جو انہوں نے بات کی ہے وہ انہوں نے کہا ہے جی آرمی چیف معافی مانگے، ہمارے لوگوں کو پکڑا ہے، مارا ہے۔ گنڈا پور نے اگر کہا ہے کہ 9 مئی ہمارے لوگ تھے تو غلط کہا ہے اس نے۔ تو یہ معاملہ ہے جی، جب کہا گیا کہ 9 مئی پہ معافی مانگیں گے تو اس کے جواب میں انہوں نے غالباً یہ کہا ہے۔ تو اب دوسری طرف سے معاملات یہی ہے، آپ سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے چلاتے رہیں، جو بھی ہے عمران خان ڈیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، مذاکرات، بات چیت، اس کے لیے وہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، آپ بھی کہتے رہے ہیں، لیکن جیو اور چند چینلز اس کو مختلف جو ٹوسٹ ہے وہ دے رہے ہیں کہ عمران خان نے خوشی کا اظہار کر دیا ہے، بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیے ہیں۔ ملک کے جو حالات ہیں بھئی عام پاکستانی بھی کہے گا کہ یہ معاملہ اب ختم ہونا چاہیے، لیکن سول سپریمیسی، آئین کی حقیقی روح کی بحالی، جس کا جو کام ہے وہ کرے گا، اس کسی کے کام میں ٹانگ نہیں اڑائی جائے گی، دوبارہ الیکشن چوری نہیں ہوں گے۔ یہ اس طرف اگر معاملات بڑھتے ہیں اور جہاں پہ قتل عام یا جو بھی بات کی جاتی ہے اس پہ شفاف تحقیقات ہوں گے تو پھر فائدہ ہے، ورنہ جو ہے وہ یہ وقت کا ضیاع ہی ہوگا۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر کوئی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔